हेलो एवरीवन, मैं हूं आमिर मिर्ज़ा। वेलकम बैक टू दिस चैनल इल्म फॉर यू। दोस्तों, आज के लेसन में जर्मन के वो इम्पोर्टेंट वर्ब्स पढ़ेंगे जो सुनने में तो कुछ बिल्कुल एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन इनके स्पेलिंग्स अलग अलग हैं और फिक्रों में इनका इस्तेमाल भी अलग अलग है। इसलिए ये पढ़ना और जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। देखिए टाइटल में यूज़ ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ब्स, जैसे देखिए वैडन, वोडन, वुडन, ये ऊ के साथ है। और वार्डन, जैसे ये देखिए वार्डन और वार्डन, ये सुनने में तो एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन इनके स्पेलिंग भी अलग अलग हैं और इनका इस्तेमाल भी अलग अलग है फिक्रों में। आर गिवार्डन, तो जर्मन के निहायत अहम वर्ब्स बिल्कुल हमारे तमाम लेसन्स की तरह आसान उर्दू और इंग्लिश तर्जुमे के साथ आपके लिए तैयार किए हैं। इन्हें पढ़िए और याद कीजिए और समझिए अच्छी तरह। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। सबसे पहले ये देखिए कि डोचेस वर्ब है। जो पहला वर्ब है वो हम पढ़ने जा रहे हैं वैडन। वैडन एक तरह से तो फ्यूचर टेंस में इस्तेमाल होता है, यानी ज़माना मुस्तकबिल में, जिसका मतलब विल है, शैल या विल होता है। टू फॉर्म दी फ्यूचर टेंस, इसका पहला इस्तेमाल तो हो गया ये वैडन का। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि पिछले लेसन में कि ये वैडन एक बड़ा ट्रिकी वर्ब है। ये जर्मन में 3 तरह से इस्तेमाल होता है। ये सिर्फ फ्यूचर टेंस में इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि ये जर्मन लैंग्वेज में 3 तरह से इस्तेमाल होता है। तो आज के लेसन में हम ये भी चीज़ देखेंगे साथ। सबसे पहले वैडन क्या है कि विल है एक, टू फॉर्म दी फ्यूचर टेंस, यानी सबसे पहले वैडन को फ्यूचर टेंस में विल के साथ इस्तेमाल करेंगे। ये तो सबसे पहला पॉइंट हो गया। एक फिक्रा ऐसे ये बाइशपील है। फॉर एग्जाम्पल, Ich werde Deutsch studieren. आई विल स्टडी जर्मन, यानी मैं जर्मन ज़बान पढ़ूंगा। ये ज़माना मुस्तकबिल हो गया ना, फ्यूचर टेंस हो गया। आपको समझ आ गया कि एक तो वैडन का मतलब ये हो गया विल। फिर वैडन का मतलब होता है टू बिकम, टू गेट, यानी ट्रांसलेशन डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट। अब इसमें ये देखेंगे कि कॉन्टेक्स्ट क्या है हमारे पास, किस तरह, क्या कहना चाहता है आदमी, या क्या है उस पूरे टेक्स्ट में, उसके सियाको सबाक के हवाले से फिर ये वैडन इस्तेमाल होगा टू बिकम और टू गेट के जुमरे में। कि यानी वैडन का तर्जमा फिक्रे के सियाक, फिक्रे के मौजू पर मुनसर होता है। जैसे इश वैड क्रंक, आई एम बिकमिंग, या आप कह सकते हैं आई एम गेटिंग सिक, यानी मैं बीमार हो जाऊंगा। ठीक है, आई एम गेटिंग सिक, आई एम बिकमिंग सिक। ये है इसका दूसरा इस्तेमाल, टू बिकम और टू गेट। फिर है वैडन इज बीइंग, यानी ट्रांसलेशन डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट। ये तो ऐसे ही चीज रहेगी कि ये इसका हमें देखना पड़ता है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्या पूरा टेक्स्ट जो जिसमें ये बात हो रही है वो उसका मौजू क्या है, उसके मुताबिक फिर वैडन का इस्तेमाल होता है। इज बीइंग कैसे इस्तेमाल होगा? इन पैसिव वॉइस द ऑब्जेक्ट बिकम्स द सब्जेक्ट, यानी पैसिव में इसको कैसे इस्तेमाल करना। और पैसिव में पता है आपको, सब्जेक्ट जो होता है वो खुद मुतहरक नहीं होता, बल्कि ऑब्जेक्ट जो होता है वही सब्जेक्ट बन जाता है। मफूल जो होता है वही फाइल बन जाता है। ऑब्जेक्ट जो होता है मफूल और सब्जेक्ट होता है फाइल, करने वाला, कोई काम करने वाला जो एक्टिव होता है, वो ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बन जाता है। डॉच वेट गिलैंड, यानी जर्मन इज बीइंग लर्नड, जर्मन पढ़ी जाएगी। ठीक है, ये हो गया इसका इस्तेमाल इज बीइंग के तौर पर। तो वैडन को हमने देखा है कि वैडन 3 तरह से इस्तेमाल होता है। एक विल के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, और टू बिकम, टू गेट के तौर पर भी, और फिर इज बीइंग के तौर पर भी। देखिए फॉर्मन, वैडे, वोडे और वूडे, ये वूडे है ऊ के साथ। इनको कैसे, ये देखिए फॉर्म किया गया, इनकी क्या तश्कील है, कैसे ये बनते हैं। ये आपकी सहूलत के लिए साथ एक चार्ट बना दिया है, इसीलिए हमेशा, ताकि आपके लिए आसानी रहे समझने में। ये प्रेजेंस, ये प्रेटेरिटुम और कंजुंक्टिव
سوائے، یعنی پریزنٹ میں اور پاسٹ میں اور کنجنکٹیو سوائے ہم نے پڑھا ہے سب سے پہلے، اسی لیے میں نے آپ کو سب سے بے آئند شروع کرتے ہوئے سب سے پہلے گراماٹک بگریفے وہ بتائی تھی کہ کنجنکٹیو سوائے کیا ہے، جس میں جو ان ریئل ہوتا ہے، جس میں وشز ہوتی ہیں آدمی کی، جو حقیقت میں نہیں ہوتا، اور اس میں آدمی خواہش کرتا ہے کہ اگر میں ملینئر بن جاتا یا اگر میں ایکٹر ہوتا، تو میں نے آپ کو ساری اس میں مثالیں بھی دی ہیں، بائشپیل بھی دی ہیں. اور اس میں پھر کنجنکٹیو سوائے میں ساتھ ہیٹے بھی ہوتا ہے، ووڈے بھی ہوتا ہے، ویرے بھی ہوتا ہے. ان کے بھی استعمال آگے ہم چل کے دیکھیں گے. فی الحال آپ یہ سمجھیے کہ ویڈے، ویب، ووڈے اور ویوڈے میں فرق کیا ہے. ایش ویڈے، ایش ووڈے، یہی ویڈے جب پاسٹ ٹینس میں چلا جائے گا پریٹیریٹم میں تو یہ ووڈے بن جائے گا. دیکھیں کتنا آسان ہو گیا سمجھنا کہ پریزنس میں وہ ایش ویڈے ہے، اور اگر پریٹیریٹم میں چلا جائے گا تو وہ ووڈے بن جائے گا خود ہی پاسٹ ٹینس میں. اس کو ووڈے میں لکھیں گے یہ والے کے ساتھ، وے او ایڈے. اور اگر ہم کنجنکٹیو سوائے میں بات کر رہے ہیں کہ کوئی چیز جس کسی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، ان ریئل چیز کی بات کر رہے ہیں، تو پھر ایش وڈ. پھر اسی طرح دو کے ساتھ ویسٹ لگتا ہے، اور دو ووڈیسٹ، دو ویوڈیسٹ. اے زی ایس کے ساتھ ہی شی اٹ کے ساتھ ویڈ لگتا ہے، اور اسی طرح ووڈے اور ویوڈے. ویا کے ساتھ ویڈن، ویا کے ساتھ ووڈن، اور ویا کے ساتھ ویوڈن. یہ آپ کو پتہ ہی ہے، ایش میں، دو تم، جن کے ساتھ بے تکلفی ہے، اے ایز گیس، ہی شی اٹ، اور ویا وی ہم. ایا، یہ ایا جرمن زبان میں ملتا ہے. پہلے لیسن سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایا ہوتا ہے دو کا پلورال ہے، یعنی جن لوگوں کے ساتھ بے تکلفی ہے اگر وہ زیادہ ہے تو پھر ان کو ایا کر کے بلاتے ہیں. ایا ویڈٹ، ایا ووڈٹ، ایا ویوڈٹ. اور زی، یہ دے اور زی یہ تکلف والا جس کے ساتھ آپ جس کو بلاتے ہیں جرمن میں، اس کے ساتھ ویڈن، زی ووڈن اور زی ویوڈن. تو یہ دیکھیے یہ ان تینوں کا استعمال کیسے پریزنس میں، پریٹیریٹم میں اور کنجنکٹیو سوائے میں، جس کو انگلش میں سبجنکٹیو سوائے کہتے ہیں. پھر ان تینوں وربس کو کچھ بائشپیل یعنی ایگزامپلس کے ساتھ یہاں سمجھ لیتے ہیں. سب سے پہلے پریزنس میں یعنی فیوچر پریزنٹ ٹینس جو ہوتا ہے اس میں ایش ویڈے جو ہے اس کا کیا استعمال ہوگا کہ ایش ویڈے کامن، آئی ول کم، میں آؤں گا. یہ سمپل دیکھیے کہ آئی ول کم، ایش ویڈے کامن، میں اس کی کوشش کروں گا. ایش ویڈے ایس فزوخن، آئی ول ٹرائی اٹ. ایش ویڈے ایس فزوخن، آئی ول ٹرائی اٹ. پھر اگر پاسٹ ٹینس کی بات ہو رہی ہے تو اس میں ووڈے، یہی ویڈے بن جائے گا ووڈے. میرے ساتھ دھوکا ہو گیا تھا، ایش ووڈے بٹروگن، آئی واز چیٹڈ آن، یعنی میرے ساتھ دھوکا ہو گیا تھا، ایش ووڈے. دیکھیے پھر میں سن 2000 میں پیدا ہوا تھا، یہ ایسے ہی سن لکھ دی ہے مثال کے طور پر، فار ایگزامپل بائشپیل، یا آپ کہہ سکتے ہیں جو بھی آپ کا سال ہو وہ آپ یہاں لگا سکتے ہیں. تو یہ فکرہ ایک مکمل ہے کہ ایش ووڈے ان 2000 geboren، I was born in 2000. تو یہ ہو گیا ووڈے کا استعمال، یہی ویڈے پاسٹ ٹینس میں ووڈے بن گیا. پھر ہے ووڈے، وہی وشز کا اظہار کہ میں جاننا چاہتا ہوں. دیکھیں ایش ووڈے، ایش ووڈے گیرنے وسن، آئی ووڈ لائک ٹو نو. کوئی ایسی بات ہے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئی تو آپ کسی کو کہتے ہیں کہ ایش ووڈے گیرنے وسن، میں جاننا چاہتا ہوں، مجھے بہت خوشی ہوگی. Ich würde mich sehr freuen. I would be very happy. یعنی اس کے ساتھ کنیکٹڈ فکرے تو کئی ہوتے ہیں کہ اگر آپ مجھے 1000 یورو دے دیں گے تو پھر مجھے بہت خوشی ہوگی. Ich würde mich sehr freuen. اگر آپ یہ میرا فلاں کام کر دیں گے تو ich würde mich sehr freuen. I would be very happy. تو یہ خواہش کا اظہار ہی ہے اس میں، یہ would ہے اس لیے استعمال ہوتا ہے. پھر اگلا ہمارے پاس ووڈن، اگلا ورب ہے ہمارے پاس ووڈن، او کے ساتھ، جو بیکیم، یعنی انگلش کی فارم ہے آپ کو پتا ہے تینوں، بیکم، بیکیم، بیکم، یہ بیکیم ہے. کیا ہے
simple past of werden within the indicative mood. To express, to get or to become in the past tense. یعنی ویڈن کو فعل ماضی کی عام حالت میں ووڈن کے طور پر استعمال کریں گے. یہ اگر پاسٹ میں جائے گا تو پھر ویڈن، پاسٹ میں جائے گا تو ووڈن بن جائے گا، ویڈے ووڈے بن جائے گا، ویڈن ووڈن. سمپل یہ ایک تعریف ہے اس کی سمجھنے کے لیے. فار ایگزامپل جیسے بائشپیل، ایس wurde gestern kalt. It was getting cold yesterday. یعنی کل بہت سردی ہو گئی تھی. Es wurde gestern kalt. It was getting cold yesterday. تو یہ پاسٹ کی بات ہو رہی ہے. اس لیے ووڈن کی سمپل تعریف یہ ہے کہ جب اس کو پاسٹ ٹینس میں استعمال کرتے ہیں ویڈے کو تو وہ ووڈے بن جاتا ہے. پھر ہے ووڈن. اب یہ او کے ساتھ ہے، وہ او کے ساتھ تھا، یہ او کے ساتھ ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ بین، یعنی ہیز یا ہیو کے ساتھ لگاتے ہیں نا ہم، ہیز بین انگلش میں ہیو بین. یہ ہے ووڈن. پرفیکٹ فارم آف ویڈن ود زائن پارٹیسپ سوائے. یہ سب سے پہلے ہم نے پڑھی ہوئی ہیں گراماٹک بگرف ہے. پارٹیسپائنس کیا ہے، پارٹیسپ سوائے کیا ہے. یعنی ویڈن کو فعل حال مکمل کی عام حالت میں ووڈن کے طور پر استعمال کریں گے زائن ورب کے ساتھ. زائن ٹو بی یعنی فعل حال، یہ پریزنس میں استعمال ہوتا ہے لیکن ورب زائن کے ساتھ اس کو کیسے استعمال کریں گے کہ فار ایگزامپل ایس ist einfach vergessen worden. It has just been forgotten. یعنی یہ بالکل بھول گئے تھے، بالکل بھول چکے ہیں. Es ist einfach vergessen worden. It has just been forgotten. دیکھیں بالکل عام ہے سمجھنے کے لیے کہ یعنی پریزنٹ ٹینس میں زائن ورب کے ساتھ اس کو استعمال کیا ہے، وارڈن بن گیا ہے. کہ sind wir gefragt worden? Have we been asked? کیا ہم سے پوچھا جا چکا ہے یا ہم سے پوچھا گیا تھا؟ دونوں ایک ہی مطلب ہے. یہ ہے وارڈن. دیکھیے sind wir gefragt worden کہ آپ کوئی کہیں کوئی ذکر ہو رہا ہے، کوئی بات ہو رہی ہے تو آپ نے اگنور کر دیا تو اس وقت آپ کو نہیں پتا چلا تو آپ کسی دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہم سے کچھ پوچھا جا چکا ہے یا ہم سے کچھ پوچھا گیا تھا. sind wir gefragt worden? Have we been asked? تو یہ ہے verb worden. پھر ہے würden. würden would get or become. würden is the present tense of werden within the subjunctive سوائے mood یعنی wishes. وہی کہ werden کو فعل حال کی عام حالت میں würden کے طور پر استعمال کریں گے کسی خواہش کا اظہار کرنا یا ان ریئل چیزوں کا ذکر کرنا جو ممکن نہیں ہے، وہاں استعمال ہوتا ہے würden. جیسے ich würde ein Auto fahren. aber ich habe keinen Führerschein. دیکھیے وہی آگئی بات کہ میں ایک گاڑی چلاتا لیکن میرے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہی نہیں ہے. یہ خواہش کا اظہار ہے کہ میں ایک گاڑی چلاتا لیکن میرے پاس تو ڈرائیونگ لائسنس ہی نہیں ہے. I would drive a car but I do not have a driving license. دیکھیے خواہش کا اظہار آ گیا. ہم نے بائشپیل یعنی ایگزامپل کے ساتھ اس کو سمجھ لیا ہے کہ ich würde ein Auto fahren کہ میں ایک گاڑی چلاتا کہ میں I would like to drive a car aber ich habe keinen Führerschein کہ میرے پاس لائسنس نہیں ہے. پھر ہے geworden. دیکھیے geworden become. یہ become became become ماضی ہے، یہ بھی یعنی پاسٹ ہے، اس کا استعمال ہوا ہے. geworden is used to build a past tense form of the verb werden. یعنی werden کو فعل ماضی کی عام حالت میں geworden کے طور پر استعمال کریں گے. کیسے کہ نادیہ is 40 Jahre alt geworden. نادیہ 40 سال کی ہو گئی، یعنی نادیہ کی عمر 40 سال ہو گئی ہے. کہ نادیہ ist 40 Jahre
alt geworden. Nadia turned 40 years old. تو یہ ہے geworden. Geworden is used to build a past tense form of the verb werden. اب مزید سمجھنے کے لیے ان دونوں کا خاص طور پہ فرق، جن میں زیادہ تر آدمی کو کنفیوژن ہو جاتی ہے، جن میں آدمی الجھ جاتا ہے سننے میں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وارڈن وارڈن. اب ہم نے دیکھا نہیں ہے، دونوں کے سپیلنگز کو نہیں دیکھا، لفظوں کو نہیں دیکھا، لیکن بول رہے ہیں وارڈن. تو کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا وارڈن استعمال ہونے لگا ہے؟ کہ یوز آف وارڈن اینڈ وارڈن، دیکھیں دونوں آلموسٹ ایک جیسا ہی، ان کا تلفظ ایک جیسا ہی ہے. اوسچپراخ جو ہے بالکل پروناؤنسیشن جو بالکل اسی طرح ہی ہے، وارڈن وارڈن. اب ان کا فرق سمجھنے کے لیے یہ چیز بھی بہت اہم ہے، اس پر خاص توجہ کیجیے اور اس کو سمجھیے. یہ پوائنٹس ہیں، بڑے ٹپس ہیں یہ. ویا ویڈن سم بان ہوف گبراخت، یہ ویڈن کا پریزنس ہے. گیگن واٹ، دیکھیں گیگن واٹ کہتے ہیں پریزنس کو، کہ ہمیں ٹرین اسٹیشن پر لایا جاتا ہے. وی آر براٹ ٹو دی ٹرین اسٹیشن. Wir werden zum Bahnhof gebracht. Wir wurden zum Bahnhof gebracht. کہ ہمیں ٹرین اسٹیشن پر لے جایا گیا. یہ پاسٹ ٹینس ہو گیا. وورڈ ہے، دیکھیں وارڈن. We were taken to the train station. ایک ہی فکرے کے ساتھ ہم ساری صورتحال کو سمجھیں گے تاکہ آسانی ہو جائے ہمیں کہ وارڈن اور یہ والا وارڈن کہاں استعمال ہوتے ہیں. ویڈن وارڈن وارڈن. یہ ہو گیا وارڈن، یہ ویڈن تھا، اور یہ وارڈن. وی ویڈن سم بان آف گبراخت، وی وارڈن سم بان آف گبراخت. پھر ہے یہ وارڈن او کے ساتھ. ویا زنڈ سم بان آف گبراخت وارڈن. یہ کیا ہے؟ یہ تھا پریزنٹ سب سے پہلے ویڈن والا. یہ پریٹیریٹم ہے، وارڈ ہے یعنی فرگانگن ہائٹ. یہ آپ کو پتا ہے ویڈن پاسٹ میں ہو تو پھر وارڈن بن جاتا ہے پریٹیریٹم. پھر ہے وی از ان سم بان آف گبراخت وارڈن. یہ پرفیکٹ ٹینس ہے، یعنی دوسرا فرگانگن ہائٹ لکھ دیا آپ کی سہولت کے لیے. یہ ایک پہلا، یہ بھی گزرا ہوا زمانہ، یعنی فرگانگن ہائٹ ہوتا ہے ماضی. یہ پرفیکٹ بھی ہوتا ہے کہ جو ایک کام مکمل ہو چکا ہوتا ہے. یہ بھی آلموسٹ دوسرا فرگانگن ہائٹ ہے، یعنی یہ کام حال میں مکمل ہو یا ماضی میں مکمل ہوا ہو. لیکن یہ حال میں مکمل ہوا ہے، اس لیے یہ زنڈ ہے یہاں استعمال ہوا ہے. اس لیے حال میں یہ کام مکمل ہوا ہے، اس کو سوائٹ فرگانگن ہائٹ لکھ دیا ہے کہ وی ایز ان سمبان آف گبراخت وارڈن، ہمیں ٹرین اسٹیشن پر لایا جا چکا ہے. دیکھیں حال میں ایک کام مکمل ہو گیا ہے. وی ہیو بین ٹیکن ٹو دی ٹرین اسٹیشن. یہ پاس تھا پریٹیریٹم، اس میں وارڈن استعمال ہوا ہے، اور یہ وارڈن زنڈ کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی زائن ٹو بی والا زنڈ. ویا زنڈ سمبان آف گبراخت وارڈن. پھر ہے پلس کوام پرفیکٹ، تیسرا فرگانگن ہائٹ یعنی تیسرا ماضی. اور یہ پلس کوام پرفیکٹ کیا ہے؟ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس. یہ پریزنٹ ٹینس، پریٹیریٹم پاسٹ ٹینس، پرفیکٹ پریزنٹ پرفیکٹ حال مکمل، اور پلس کوام پرفیکٹ ہوتا ہے پاسٹ پرفیکٹ ٹینس، ایک کام ماضی میں مکمل ہو چکا تھا. ویا وارن سمبان آف گبراخت وارڈن. وی ہیڈ بین، دیکھیں یہ ہیو تھا، یہ ہیڈ ہو گیا ہے. وی ہیڈ بین ٹیکن ٹو دی ٹرین اسٹیشن، ہمیں ٹرین اسٹیشن پر لے جایا گیا تھا. کسی زمانے میں یہ کام مکمل ہو گیا تھا ماضی میں. تو یہ ہے ایک چھوٹا سا چارٹ جس میں تمام ڈیفینیشن آپ کے لیے لکھ دی ہے. یہ بہت اہم ٹپس ہیں، اس کو اچھی طرح سے پڑھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے. یوز آف وارڈن اینڈ وارڈن. پھر ہے آگے اس کا استعمال فیوچر ٹینس میں کیسے ہوتا ہے. وہ تو ہم نے دیکھ لیا پریزنس، پھر ہم نے دیکھا پاسٹ میں، پھر ہم نے پرفیکٹ میں دیکھا، پھر پرسکوام پرفیکٹ میں دیکھا. سب سے پہلے لیسن میں آپ نے پڑھے ہوئے ہیں
سائٹ فارم دیکھیں کتنا امپورٹنٹ، آپ کو ترتیب سے لے کے چل رہے ہیں آگے. 6 زمانے بتائے ہوئے ہیں جرمن زبان میں، 6 زمانے ہوتے ہیں آپ کو بتائے تھے. پریزنس، پھر پریٹیریٹم ہے، پھر پرفیکٹ ہے، پھر پلوسکوام پرفیکٹ ہے، پھر فوٹوا یعنی فیوچر آئنز، اور فوٹوا سوائے یعنی فیوچر سوائے، فیوچر ٹو. یہ دو قسم کے یہاں فیوچر ہوتے ہیں. ایک فیوچر کیا ہوتا ہے، پریزنٹ والا، اور ایک دوسرا ہوتا ہے پاسٹ والا یہاں. تو پہلے فوٹوا آئنز کیا ہے سوکوفٹ میں کہ وی ہیو ایڈن سم بان آف گبراخت ویڈن، ہمیں ٹرین اسٹیشن پر لے جایا جائے گا، یعنی یہ کام مستقبل میں مکمل ہوگا نا. وی ول بی ٹیکن ٹو دی ٹرین اسٹیشن. پھر وی ہیو ایڈن سم بان آف گبراخت وارڈن، دیکھیے کہ ہمیں ٹرین اسٹیشن پر لے جایا جا چکا ہوگا، یعنی یہ کام حال میں مکمل ہو جائے گا. کہ وی ہیو ایڈن سم بان آف گبراخت وارڈن زائن، وی ول ہیو بین ٹیکن ٹو دی ٹرین اسٹیشن. ور اینڈ ہیو بین فارمز آف دی پاسٹ آف دی انفینیٹیو. بیسک فارم جو ہوتی ہے، انفینیٹیو کیا ہوتی ہے، بیسک فارم آف دی ورب زائن. دس از آلویز فارمولیٹڈ ان دی پاسیو. یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جس میں آپ خود متحرک نہیں ہوتے بلکہ کوئی دوسرا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے پاسیو. ایکٹیو میں آپ خود متحرک ہوتے ہیں. تو یہ ان وربس کا ڈیفرنس ہے، ان کی ڈیفینیشن ہے، اور ان کا استعمال ہے. یہ بہت اہم ہے، ان کو اچھی طرح سے پڑھیے، اور مزید مثالوں کے لیے کتاب کو ساتھ کنسلٹ کیجیے تاکہ آپ کو وہاں سے اس کی پھر پریکٹس کیجیے، اوبنگ کیجیے، تاکہ آپ کو مزید اس کی آسانی سے سمجھ میں آئے. یہ دیکھیے ایک اور پھر چارٹ آپ کے لیے کہ یوز آف وارڈن اینڈ وارڈن. یہ سب سے پہلا فقرہ اردو میں لکھ دی ہے اس کی اردو، باقی کا اردو آپ خود لکھیں گے تاکہ تھوڑی سی ہیڈ ایک آپ لیں، تھوڑا سا میوے گیبن کریں جس کو جرمن میں کہتے ہیں. آپ خود لکھیں گے، ان فکروں کو پڑھیں گے، میں آپ کو ابھی سمجھا دوں گا، پھر آپ خود لکھیں گے، پھر آپ کو اور زیادہ پریکٹس ہو جائے گی. جیسے یہ پیسیو میں ہے سارا، ٹھیک ہے. ڈاچ ویڈ گلینڈ پریزنس ہے سب سے پہلے، لیکن تمام یہ جتنا بھی استعمال ہے یہ پاسیو میں ہے. کہ جرمن از بینگ لرنڈ، جرمن پڑھی یا سیکھی جا رہی ہے. ڈاچ ویڈ گلینڈ، جرمن از بینگ لرنڈ. ڈاچ وورڈ گلینڈ، یہ پریٹیریٹم سمپل پاسٹ آ گیا کہ جرمن واز بینگ لرنڈ. یہ آپ نے اب خود پڑھنا ہے. یہ پچھلا سارا لیسن پڑھ کے پھر آپ خود اردو اس کی سمجھیں گے کہ کیا مطلب ہے اس کا. کہ ڈاچ وورڈ گلینڈ، جرمن واز بینگ لرنڈ. ڈاچ از گلینڈ وارڈن، دیکھیں یہ ورڈ ہے، یہ دوسرا ورڈ ہے، دوسرا او والا، یہ او والا، یہ او والا. ڈاچ از گلینڈ وارڈن، یہ پرفیکٹ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں آ گیا کہ جرمن ہیز بین لرنڈ. ڈاچ وا گلینڈ وارڈن پلوسکوام پرفیکٹ پاس پرفیکٹ ٹینس میں ہے کہ جرمن ہیڈ بین لرنڈ. پھر ڈاچ ویٹ گلینڈ ویرن فیوچر آئنس، فوٹو آئنس اور فیوچر ٹو بھی ملتا ہے اس میں کہ جرمن ول بی لرنڈ. ڈاچ ویٹ گلینڈ وارڈن زائن فوٹوا سوائے یعنی فیوچر پرفیکٹ ٹینس، جرمن ول ہیو بین لرنڈ. تو یہ ہے آپ کی اوبوں کے لیے، آپ کی مشق کے لیے، آپ کی ایکسرسائز کے لیے. یہ میں نے خود نہیں یہاں لکھا سارا اردو میں ترجمہ، آپ خود اس کو سمجھیں. بالکل آسان ہے جیسا ابھی ہم نے پیچھے پڑھا ہے، تو اسی طرح یہ بھی ہے. تو پھر آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں گے. تو یہ تھا آج کا لیسن. امید ہے آپ اس سے بہت کچھ لرن کریں گے. وہ دوست جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا، ان کو نوٹیفیکیشن نہیں ملتا، اس لیے پلیز ان کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. بیس zum nächsten Mal. Tschüss.